अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। और आप हैरान हो रहे होंगे कि जंग का माहौल है और मुझे हंसी क्यों आ रही है। तो असल में कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं भारतीय मीडिया की कि जिसके बाद बस आप समझ लें कि हंसी नहीं रुक रही है। तो वाकई मेरा ख्याल है कि अब इंडियन मीडिया जो है ना, वो एक एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए तो आप काफ़ी इंजॉय करेंगे। जो वहाँ पे एक धमा चौकड़ी मची हुई है, जो उन्होंने मतलब है कि कमाल ही अखीर ही की हुई है झूठ बोल बोल के। और पता नहीं कौन से ऐसा लग रहा है कि प्लानट पर रहते हैं या कोई मूवी लगा के बैठे हुए हैं और जिसमें जो उनका दिल चाह रहा है वो बोलते ही चले जा रहे हैं, बोलते ही चले जा रहे हैं। हम अक्सर अपने मीडिया पर, आपको पता है, कड़ी तनकीद करते हैं और बहुत उसका क्रिटिकल जायज़ा लेते हैं, लेकिन मानना पड़ेगा भाई, कोई मुकाबला ही नहीं है इंडियन मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया का। जब आप द्रोह गोई की बात करें, झूठ की बात करें, जिस अंदाज से इंडियन मीडिया ने हद ही मुका दी है, तो वो कुछ चीज़ें ऐसी देखी हैं, आपके साथ भी कुछ शेयर करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग। इसके अलावा इल्ज़ामात का सिलसिला एक प्रोपेगेंडे की तहत वो भी जारी है और उसमें बड़ा केयरफुली देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त जो सोशल मीडिया पर अच्छे खासे संजीदा लोग हैं वो भी बाज़ औक़ात इनके इसी फेक न्यूज़ के प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाते हैं। तो इसमें क्या कुछ चल रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा रात गए जी पीटीआई ने भी एक सरप्राइज़ दिया है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और ये जो सोशल मीडिया की मैं बात करी थी, तो इसी हवाले से ये भी खबर आ रही है कि कुछ मज़ीद कार्रवाई करने का भी प्लान है पाकिस्तान के अंदर भी, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते हैं जनाब कि एक अहम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ISPR, DG ISPR की और साथ में इसहाक डार की, फिर उसके बाद मुख्तलिफ जो स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं उससे आगे का मंजरनामा क्या बनता नज़र आ रहा है। अब बैनुल-अक़वामी दुनिया भी ज़ाहिर है कि मुतहरिक हो चुकी है, तो क्या आगे से हमें नज़र आ रही हैं सजेशंस कि क्या हम किस तरफ जा रहे हैं, तो इसके ऊपर थोड़ी तफसील से बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब, सबसे पहले यही कि जो झूठ का पहाड़ खड़ा कर रहा है इंडियन गोदी मीडिया, वो तो मतलब है कि मतलब मुझे लग रहा है कि किसी और प्लैनेट पे रहते हैं और उन्हें कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है, और अपनी मर्जी की जो दिल चाहे चीज़ें जो है वो कहानियाँ बना रहे हैं, अफसाने बना रहे हैं। तो जनाब, सबसे पहले तो अभी बल्कि मैं बड़ा इंटरेस्टिंग क्लिप देख रही थी अपने तौर पे, वो पाकिस्तान का एक पायलट भी पकड़ चुके हैं जिंदा, और इसके ऊपर वो खूब धूम मचा रहे हैं कि जनाब हमने पाकिस्तान का एक पायलट पकड़ लिया है। और हैरत तो ये कि उनकी इतनी सीनियर जर्नलिस्ट हैं बरखा दत्त, उन्होंने ये खबर ब्रेक की है। और अगर ये सीनियर जर्नलिस्ट का हाल है तो फिर बाकियों का आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि यानी कोई पायलट वहाँ पे गया नहीं, कोई वहाँ पे खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या हुआ ही नहीं सिरे से, और पता नहीं किसको पकड़ के पाकिस्तानी पायलट बना दिया गया है। और फिर झूठ इतनी सफाई से और मक्कारी से बोल रहे हैं। भाई, अगर आपने पकड़ा है तो दिखाते ना, फिर आप दिखाएं, उसको लेके आए मीडिया के ऊपर। जब हमने अभिनंदन पकड़ा था तो दुनिया के सामने प्रेजेंट किया था, आपने पूरी वीडियो देखी, उसको वहाँ से जहाज़ के साथ किस तरह से लोगों ने पकड़ा था और फिर आगे फोर्सेस की भी हवाले किया, और फिर जिस तरीके से उसको बाद में आपने देखा कि फोर्सेस के वो पास रहा, तहवील में रहा, और फिर उसने एक इंटरव्यू भी दिया जिसमें उसने चाय की तारीफ़ की। तो ये सब एक ज़ाहिर है कोई फिक्शन नहीं था, एक रियलिटी थी, और उसको उसी तरह से मीडिया के सामने रखा गया था। तो जब पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई की है तो हमने आपको उस तरह से बताया है। और ये पता नहीं कौन सी ख्याली दुनिया में रहते हैं, इन्होंने जनाब उसके साथ साथ तूफ़ान उठाया हुआ था, इतना शोर मचाया हुआ था कि जनाब हमने तो बस लाहौर भी पूरा फतह कर दिया है। लाहौर में कोई हमने ऐसे भरमार कर दी मिसाइलों की, और हमने तो जनाब बस लाहौर में हलचल मचा दी, ये हो गया वो हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला, शोर शराबा हंगामा, और बस ऐसे कि जैसे इंडिया पूरा पहुंच गया, लाहौर में आके बैठ गया, और हम खुद लाहौर में बैठे हुए हैं और हम हंस रहे हैं इनकी ये सारी एंटरटेनमेंट देखकर कि ये वहाँ बैठे क्या क्या ज़मीन आसमान के खिलाबे मिला रहे हैं। और बाहर आप जाके देखें, लाहौरी फुल चिल पिल माहौल में लगे हुए, खाबे खा रहे हैं। आजकल तो 2-3 दिन से मौसम भी अच्छा हुआ है, तो वो मौसम भी इंजॉय कर रहे हैं खूब, और जनाब बिल्कुल नॉर्मल माहौल है। इवन सुबह जब ड्रोन्स वगैरह भी गिरे तो उसके बाद भी कोई मैंने नहीं देखा कि जो मतलब आप कहें कि जी बड़े लोग घरों में दुबक के बैठ गए, उस तरह लोग बाहर निकल आए। ये कौम ज़रा इसका DNA जो है ना ज़रा थोड़ा डिफरेंट मटीरियल है। और वैसे भी हमने जो पिछले 10-20 साल से दहशतगर्दी के मामला देखे हैं, आपको पता है हम लोग इतने यूज टू हो गए हैं कि ख़तरात अब हमें वैसे ही ख़तरात नहीं लगते, जो सीधी बात है। तो कहने का मकसद ये है कि जो उन्होंने वहाँ पे एक तमाशा लगाया हुआ था इंडियन मीडिया ने, वो देख के काफ़ी हंसी आ रही थी। बहरहाल उनकी तरफ से कुछ सीरियस प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है,
اور وہ بھی ایک پورے پلان کے تحت کیا جا رہا ہے. ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جناب پاکستان نے شام کے قریب کچھ یہ خبریں اچانک سے چلیں, کچھ فوٹیجز چلنا شروع ہو گئیں, اور اس میں انہوں نے کلیم یہ کیا کہ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں حملہ کر دیا ہے, انڈین مختلف تنصیبات کے اوپر, مختلف ایئرپورٹس کے اوپر, ایئر بیس کے اوپر, اور ایک مختلف اطراف سے حملہ کیا ہے. امرتسر پہ بھی حملہ کر دیا, فلاں جگہ بھی کر دیا, جلندھر پہ بھی کر دیا, مقبوضہ کشمیر میں بھی کر دیا. تو انہوں نے ایک پورا ماحول بنایا کہ جناب پاکستان نے جو ہے وہ میزائل اٹیک کر دیے. تو ایک لمحے کے لیے تو ہم سب بھی ذرا ہل کے رہ گئے کہ اچھا, شام میں پریس کانفرنس بھی ہوئی تھی, کہا بھی تھا DGISPR نے کہ جناب ہم بالکل جواب بھی دیں گے اس طرح. تو واقعی کوئی پاکستان نے پلان کیا, لیکن یہ بات جو تھا ذہن قبول نہیں کر رہا تھا کہ پاکستان کشمیر کو کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہاں پہ اس طرح کا حملہ کرے کہ جس میں کولیٹرل ڈیمیج ہو, لوگ خدا نخواستہ شہید ہوں یا اس طرح کی کوئی چیز ہو. پھر امرتسر وغیرہ میں, ادروائز ایون بھارتی شہروں میں بھی سویلینز کو تو کبھی پاکستان نشانہ نہیں بنانا چاہے گا. تو یہ جس طرح سے انہوں نے پروپیگنڈا شروع کیا, اس میں تو یہ لگا کہ جناب پتہ نہیں پاکستان نے ہر طرف سے سینکڑوں میزائلوں کی بارش کر دی ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس کے تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ پھر سیکورٹی فورسز کے ذرائع سے اس بات کی تردید ہو گئی, اور پھر بعد میں آفیشلی آ کے گورنمنٹ کے آفیشیل پرسنز نے بھی تصدیق کر دی کہ کوئی ایسا حملہ پاکستان کی طرف سے نہیں کیا گیا, اور نہ پاکستان اس طرح کا کوئی حملہ ڈائریکٹ کشمیر میں کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ایک فضول پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اب اس کا مقصد پھر کیا ہو سکتا ہے اس طرح کی ہیجان خیزی کا؟ تو یہ کوئی آئیڈیا لگانا اتنا مشکل کام نہیں ہے. بھارت نے آج بھی آپ نے دیکھا کہ جو یہ ڈرون اٹیک سارا دن انہوں نے کیے پاکستان کے مختلف علاقوں میں, تو اس کے لیے انہوں نے ایک جواز تراشا تھا, جو کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا بھی کہ انہوں نے اس کا یہ بہانہ بنایا کہ جناب پاکستان نے رات گئے کچھ اٹیکس کیے تھے جس کے جواب میں ہم نے یہ اٹیکس کیے ہیں. تو اسی طرح یہ بیسکلی جو یہ اٹیکس کر رہے ہیں اور مسلسل ایک جارحیت کا نشانہ بنا رہے ہیں, تو اس کے لیے یہ جواز گھڑ کے رکھتے ہیں, اور یہ اپنے ہی طور پر فالز آپریشن کرتے ہیں, خود ہی سے جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں, اور کہیں کچھ اگر کرتے بھی ہیں تو خود ہی کرتے ہیں, اور اس کے بعد اس کا الزام پاکستان پر لگاتے ہیں تاکہ دنیا کو یہ ثابت کر سکے کہ دیکھیں جی پاکستان جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے تو ہم جواب میں یہ کر رہے ہیں. جبکہ ایسا ہے نہیں. پاکستان نے ابھی تک کوئی پراپرلی ان کے اوپر اٹیک نہیں کیا ہے. ابھی تک پاکستان صرف ڈیفینسو اپروچ لیے ہوئے ہے, بلکہ پاکستان کے تو اوپر جو گورنمنٹ ہے اس وقت بیٹھی ہوئی اسٹیبلشمنٹ ہے, خود لوگ ان کو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کریں کوئی جوابی کارروائی کریں, ان کے اوپر تو دباؤ ہے اس چیز کا, لیکن اس کے باوجود بھی وہ ریسٹرین کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جوابی کارروائی ضرور کریں گے لیکن جلد بازی میں نہیں کریں گے. تو انہوں نے تو ابھی تک ڈیفینسو اپروچ اپنائی ہوئی ہے, آلدو کہ ان کے اوپر اس چیز کا پریشر بھی ہے. لیکن دوسری طرف انڈیا جو ہے وہ صرف مزید جارحیت کرنے کے لیے بہانے تراش رہا ہے, اور اس طرح کی پھر پوری ایک فیک کیمپین چلاتا ہے کہ جی پاکستان نے یہ کر دیا وہ کر دیا, ہمارے جو معصوم شہری ہیں ان کو ہلاک کر دیا اور اس طرح کر دیا. تو یہ ساری جو کہانی ہے کہ ان کی طرف سے بنائی گئی. بعد میں فوراً ہی پھر اس کی تردید ہونا شروع ہوئی, تو پتہ چلا کہ یہ ساری فیک خبریں تھیں اور اس کو کلیئرٹی سے بتا دیا گیا. تو بہرحال یہ سارا جو تماشا ہے اس کے بعد یہ بھی ایک ظاہر امپورٹنٹ بات تھی کہ پھر پاکستان آخر پلان کیا کر رہا ہے, کیونکہ یہ جو ڈرونز کا سلسلہ تھا یہ تو کافی دیر تک شام تک جاری رہا, اور اس کے بعد جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مختلف علاقوں میں ڈرونز گرے ہیں, سکھر, رحیم یار خان وغیرہ میں, تو اس کے بعد بھی ایون یہ سلسلہ کچھ اور علاقوں میں بھی جاری رہا. اور یہ انہوں نے یعنی گولہ باری جو کنٹرول لائن پر چل رہی تھی وہ بھی چل رہی ہے, آزاد کشمیر کی کنٹرول لائن پر یعنی جو ان کی ایک چھیڑ چھاڑ ہے اور یہ وہ چوکیوں کی ایک دوسرے کے خلاف فائرنگ, تو وہ ایک مسلسل ظاہر ہے کہ سلسلہ ہے. لیکن جو اگر آپ کہیں کہ پراپر کوئی ایک دوسرے کی حدود کراس کر کے کوئی پاکستان نے اٹیک کیا تو وہ نہیں کیا. انڈیا نے حدود اس لحاظ سے کراس ضرور کیے ہیں کہ ڈرونز بھیجیں, لیکن فزیکلی ان کا طیارہ بھی کوئی پاکستان کی طرف اندر نہیں آ سکا ہے, اور نہ ہی ان کی کوئی اتنی جرت لگ رہی ہے, کیونکہ جو ان کے ساتھ آلریڈی ہوا ہے اس کے بعد تو وہ خود بھی اس کو کور کرنے کے لیے یہ جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں. اب جھوٹی خبروں کی جو میں بات کری تو اس میں پھر ایک اور انہوں نے خبر چلائی کہ جناب پاکستان کے ہم نے F-16 بھی گرا دیے اور 2 ہم نے JF-17 تھنڈر طیارے جو ہیں وہ بھی گرا دیے ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے پھر مزید آپ ہنستے ہی ہیں کہ اس طرح کی باتوں کے اوپر, کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو طیارہ ہے F-16 یہ تو پاکستان نے فلائی ہی نہیں کروایا, تو آپ نے گرا کیسے دیا. اور دوسری بات یہ
کہ پاکستان کی طرف سے اگر ایسا کوئی آپ نے کام کیا تو پھر آپ دکھائیے نا، پھر اس کے کچھ ہمیں ثبوت تو دیجیے کہ جی یہاں پر ہم نے یہ جو ہے وہ گرایا ہے طیارہ اور یہ اس کے ثبوت ہیں. کوئی نام نہیں، کوئی نشان نہیں، اور فضول میں جھوٹی ان کی طرف سے جو ہے یہ ساری سمجھ لیں کہ کیمپین چل رہی ہے، اور اس کے اوپر ظاہری سی بات ہے وہ 2 منٹ میں ایکسپوز ہو جاتی ہے. اب تو دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ کتنا جھوٹ بولتا ہے یہ گودی میڈیا جو ہے. تو یہ اس قسم کی باتیں ہیں. ایک تو ایون ابھی یہ بھی بتا رہے تھے کہ جناب وہ جنرل شمشاد صاحب مرزا صاحب جو ہیں انہوں نے کنٹرول سنبھال لیا ہے، اور جی آرمی چیف کو پتہ نہیں وہ حراست میں لے لیا ہے. تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں وہ بول رہے ہیں کہ جو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کس طرح یہ اتنی باتیں جو ہیں جھوٹی وہ کریٹ بھی کر لیتے ہیں. تو بہرحال یہ سارا کچھ آج انڈین میڈیا کے اوپر جو ہے وہ تماشا چل رہا تھا. اس کو سوشل میڈیا پر پھیلا کے وہ ایک کیمپین بنا رہے تھے، لیکن دوسری طرف اس کا بھرپور مؤثر جواب دے کر اس ساری کیمپین کو ختم کر دیا جاتا ہے. ظاہر ہے زیرو ہو جاتی ہے. پھر یہ سچائی ہو تو سامنے آئے، جب سچائی نہ ہو تو وہ ایکسپوز ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے ڈی جی آئی ایس پی آر وقتاً فوقتاً جو ہے وہ میڈیا پر اپیئر ہو رہے ہیں اور آ کے جو مختلف فیکٹس ہیں، انفارمیشن ہے، وہ شیئر کر رہے ہیں قوم کے ساتھ. تو اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے ایک پریس کانفرنس شام کو کی تھی. اس میں بھی انہوں نے واضح طور پر بتایا تھا کہ یہ جو وزارت دفاع کی طرف سے پریس ریلیز جاری ہوئی تھی، انڈین وزارت دفاع کی طرف سے، کہ جی پاکستان نے کوئی رات گئے امرتسر اور باقی جگہوں پہ کوئی اٹیک کیے ہیں. تو میں نے آپ کو پہلے ہی یاد ہوگا پچھلی ویڈیو میں یہ بتا دیا تھا کہ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ پاکستان کر سکتا ہے. وہی انہوں نے بات کو کنفرم کیا کہ پاکستان کی طرف سے ایسی کوئی شرارت نہیں ہوئی، نہ پاکستان نے کہیں پہ کوئی اس طرح کے میزائل فائر کیے ہیں، نہ کوئی اٹیک کیے ہیں. تو ساتھ ہی اس پہ جب بار بار ظاہر ہے کہ بات ہوتی ہے کہ جی پھر ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس کے اوپر واضح طور پر جواب دیا کہ جب ہم کریں گے تو پھر ہمیں چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی کہ یہ انڈین میڈیا ایکسپوز کرے یا اس طرح. ہمیں یہ اگر ہم کچھ کریں گے تو پھر ہم ڈنکے کی چوٹ پر کریں گے اور ہم خود بتائیں گے کہ ہاں ہم نے یہ کیا ہے. تو اس کے لیے پھر آپ کی انڈین میڈیا کی ضرورت نہیں ہوگی ہمیں تشہیر کے لیے، وہ پھر ہم خود اون بھی کریں گے اور دنیا دیکھے گی جب ہم کریں گے. تو آپ جو ہے وہ بلا وجہ یہاں پر آ کر یہ فیک پروپیگنڈا جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا کوئی ہے نہیں. ہاں یہ ضرور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ٹائم پر اپنے حساب سے تعین کر کے پھر ہم یہ بات کریں گے. اس کے اوپر یقیناً ایک مزید پریشر جو ہے وہ قوم کی طرف سے ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ جلد از جلد انڈیا کو جواب دیا جائے اور بھرپور جواب دیا جائے، تاکہ ان کی طرف سے یہ جو مسلسل جاریت ہے اس کا سلسلہ ختم ہو. تو بہرحال یہ اب ساری چیز ہے. اس پہ بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے جنگی حکمت عملی ایک الگ چیز ہوتی ہے، جذباتیت ایک الگ چیز ہوتی ہے، تو اس میں آپ پھر جو ہے اپنی کیلکولیشنز کے حساب سے چلتے ہیں. لیکن سوال پھر وہی آ جاتا ہے کہ اگر بعض اوقات فوری جواب نہ دیا جائے تو پھر تاخیر ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر جو انٹرنیشنل آپ کی طاقتیں ہوتی ہیں وہ بیچ میں آ جاتی ہیں، اور وہ پھر آگے کوشش کرتی ہیں کہ بیچ بچاؤ کرا دیں، صلح صفائی کروا دیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی بیان آ گیا. آج مارکو روبیو نے بھی شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ کال کی اور انہوں نے ان سے کہا کہ جی آپ بھی جو ہے وہ تحمل کا مظاہرہ کریں، ہم انڈیا سے بھی بات کر رہے ہیں، تو مزید جو سلسلہ ہے اس کو آگے نہ بڑھائیں، محاذ رائی کا کشیدگی ختم کریں، تو وغیرہ وغیرہ. ساتھ انہوں نے پھر یہ بھی بات کر دی کہ کوئی کسی بھی طرح کی کوئی ٹیررزم کو سپورٹ کرنے کی حوالے سے کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. تو اس طرح کی باتیں بھی کر دی. دوسری طرف جو ہے وہ ظاہر ہے ادھر آپ کو پتہ ہے کہ جو سعودی عرب کے وزیر خارجہ ہیں وہ بھی آئے، ان سے ملاقات ہوئی ان کے وزیر خارجہ جے شنکر کی، اور پھر ایرانی جو آئے ہوئے ہیں وزیر خارجہ ان کی طرف سے بھی کوشش کی جا رہی ہے. تو بہرحال اب جو آپ سمجھ لیجیے کہ آپ کی جو مختلف انٹرنیشنل قوتیں ہیں اب وہ بیچ میں آ گئی ہیں، اور ان کی طرف سے یہ کوشش ہے کہ جو معاملہ ہے اس کو سارٹ آؤٹ کر لیا جائے. اب خواجہ آصف صاحب کا جو اس پہ اسٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ جی پاکستان اور بھارت دونوں ہی بند گلی میں پہنچ گئے ہیں. اب اس بات کو اگر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے مقصد کیا ہے پیچھے، تو بیسکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بھارت نے یہ سارا کچھ کیا ہے، پاکستان جواب نہ دے تو ہم بھی پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں بھی جواب دینا پڑے گا. اور دوسری طرف انڈیا جو ہے اس نے بھی جتنا ایک جنگی ماحول بنایا اور جو کچھ اپنے طور پہ کلیم کر دیا اور جس طریقے سے کیا، اگر پاکستان جواب دے گا تو ظاہری سی بات ہے اس کو وہ آگے سے یہ پھر جو ایک ٹٹ فار ٹیٹ والا سلسلہ یہ تو پھر کسی صورت جا کے رکے گا نہیں. تو یہ یہاں پر بات ختم نہیں ہو رہی ہے، اور انڈیا نے جو اوور ریئیکٹ کیا ہے جس طریقے سے اس سارے معاملے کے اوپر، تو اس کو جو ہے اب خود بند گلی میں پہنچا دیا ہے. یہ یہاں تک بات نہیں جانے چاہیے تھی. پاکستان کی ایک فیئر ان کو آفر تھی کہ آپ انویسٹیگیشن کریں، ہم آپ کے ساتھ پورا تعاون کریں گے، جس طرح کی بھی آپ چاہیے کوئی انٹرنیشنل باڈی ہے اس کے تھرو آپ کروا لیں، ہم بالکل آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. لیکن انڈیا نے بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی فردر سوچ کے
بس یہ ذہن بنا لیا تھا کہ ہم نے اس کے اوپر اٹیک کرنا ہی کرنا ہے، اور اس کے پیچھے جو بھی ان کے پولیٹیکل پرپسز ہوں، لیکن انہوں نے یہ ایک بہت ہی خطرناک داؤ کھیلا جس کی وجہ سے پورے خطے کو انہوں نے انسیکیور کر دیا ہے اور ایک عجیب و غریب جو صورتحال ہے اس میں مبتلا کر دیا، اور اس کا نقصان خود انہیں بھی ظاہرہ ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ انہیں نہیں ہو رہا۔ ابھی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ان کے طیارے گرے ہیں، وہ بھی ایک نقصان ہے۔ ابھی خبر مل رہی ہے کہ IPL کا میچ بھی جو ہے ان کا وہ بھی رکوا کر اور اسٹیڈیم کو خالی کروایا گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو بھی آپ دیکھیں، جتنی بڑی تعداد میں آج 29-30 ڈرونز پاکستان نے گرائے ہیں، تو وہ سارے بھی آپ کا جو ہے ظاہری سی بات ہے وہ آپ کا نقصان تو ہو رہا ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ انڈیا جو ہے وہ صرف کھیل رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے، اس کا نقصان تو ان کا ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے وہی بات کہ وے فارورڈ کیا ہے، کہاں جا کے اس کو بریک لگانی ہے، کیسے اس کو ختم کرنا ہے، یہ دونوں کے لیے ایک مشکل صورتحال ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی دو ممالک جو جنگ میں ہوتے ہیں ان کے لیے مشکل یہ صورتحال ہوتی ہے کہ آپ سٹارٹ تو کر لیتے ہیں لیکن اس کو آپ اینڈ کیسے کرنا ہے، یہ سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے۔ تو اس لیے جنگ جو ہے وہ شروع کرتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کو اینڈ کیسے کرنا ہے۔ ادروائز پھر آپ نہ صرف یہ کہ خود پھنس جاتے ہیں، یعنی دوسرے کو تو آپ نے پھنسایا ہی ہوتا ہے جنگ میں، لیکن آپ خود بھی کہیں نہ کہیں پھنس چکے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت جو سچویشن ہے وہ بڑی اسی وجہ سے عجیب و غریب ہو گئی ہے، حالانکہ ہم لوگ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اس لیول تک جو بات جائے گی۔ میکسیمم کچھ کرے گا، کوئی سرجیکل سٹرائک چھوٹی موٹی کر لے گا، کوئی پہلے کی طرح 2-4 درخت گرا کے خوش ہو جائے گا انڈیا، لیکن انہوں نے اس دفعہ بہت بڑھ کر کیا، اور یہ جو بڑھ کر کیا ہے وہ ظاہری سی بات ہے پاکستان کے لیے جہاں پریشان کن ہے تو وہ ان کے اپنے لیے بھی کافی الارمنگ ہے۔ تو یہ ساری جو سچویشن ہے وہ اس وقت بنی ہے۔ باقی جی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ایک سارا فیک چل رہا تھا پروپیگنڈا وہ بھی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے اکاؤنٹس جو ہیں وہ ظاہر ہے اپنے اپنے طور پر، ٹویٹر بھی کھلا ہوا ہے، بین نہیں ہے، تو اس کے اوپر جو ہے پاکستان کی گورنمنٹ نے پھر سے یہ کہا ہے کہ جی ہم FIA کے تحت، سائبر کرائم کے تحت جو ہے 500 ایسے اکاؤنٹس کی نشاندہی کر لی گئی ہے جو ریاست مخالف پروپیگنڈے میں ملوث تھے، اور ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی۔ اب اگین یہاں پہ پھر وہی بات آ جائے گی کہ کچھ لوگ تو واقعی ایسے ہو سکتے ہیں اکاؤنٹس جو کہ کہیں سے بھی آپریٹ ہو رہے ہیں، کچھ بھی ان کے نام ہو سکتے ہیں، لیکن وہ سامنے اس طرح سے نہیں ہوتے، لیکن وہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جی اس وقت ایک ایسی سچویشن ہے تو اس کے خلاف ظاہر بات کرتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے شکوے شکایات رکھتے ہیں اور وہ ان کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اب اس طرح کی سچویشن میں ہوتا پھر یہ ہے کہ زیادہ تر جو ٹارگٹ میں رہتے ہیں وہی لوگ رہ جاتے ہیں جو بیچارے سامنے ہوتے ہیں، اپنے شکوے شکایات یا اختلاف رائے رکھتے ہیں، لیکن وہ اسی چکر میں جو ہے وہ گرداب میں آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ 500 کے قریب اکاؤنٹس کا کہا جا رہا ہے، لیٹ سی کہ اس میں کن کے خلاف کارروائی ہوتی ہے۔ اور رات گئے جی PTI نے بھی ایک سرپرائز دیا ہے، اور PTI لاہور میں خاص طور پر جو ان کی آزادی رضاکار ٹیم ہے، یہ اکثر آپ کو پتہ ہے سرپرائز کرتی ہے اور سرپرائز ریلیاں نکالتی ہے، تو انہوں نے رات گئے ایک ریلی نکالی اور لاہور میں یہ ریلی نکالی۔ تو ایک تو اس کا پرپس ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے ایک تو 9 مئی بھی شروع ہو گیا ہے تو اس کے لیے بھی ان کی ریلی نکلنی تھی، اور دوسرا عمران خان صاحب کی رہائی کی ڈیمانڈ اس وقت بہت زیادہ سوشل میڈیا پر نظر آ رہی ہے۔ PTI کے جو مختلف لوگ ہیں وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے، ان کو سیکیورٹی دی جائے، کیونکہ اس طرح کے حالات میں عمران خان وہ شخص ہیں، وہ واحد لیڈر ہیں جس کے پیچھے پوری قوم متحد ہے۔ تو خیبر سے کراچی تک سب کو اگر کوئی لیڈ کر سکتا تو وہ عمران خان ہے، تو وہ اس چیز کے لیے ظاہر ہے اپنی ایک ریلی انہوں نے نکالی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ انڈین ایگریشن کے خلاف بھی بات کر رہے تھے، تو انہوں نے PTI کے بھی جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے، پاکستان کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے، بڑے جوش میں تھے۔ اور خاص طور پہ جو اس وقت خبریں چل رہی تھی کہ جو انڈیا نے پتہ نہیں لاہور میں کیا کر دیا، تو وہ اس کو بھی ایک منہ توڑ جواب تک بھی دیکھیں، وہاں تو سب نارمل چل رہا ہے، بلکہ لوگ باہر نکلے ہوئے ریلیز نکال رہے ہیں۔ تو وہ ریلیز میں لوگوں کا جوش و خروش بھی دیدنی تھا، اچھی خاصی تعداد بھی تھی، اور وہ یہی بات کر رہے تھے کہ ہمارے لیڈر کو آپ باہر نکالیں اور دیکھیں کہ ہم کس طرح سیسا پلائی دیوار کی طرح پوری قوم جو ہے اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے، لڑیں گے ہم، اس کے پیچھے ہم جانے دینے کے لیے تیار ہیں، تو کیوں نہیں اس کے کہنے کے اوپر ہم دفاع کریں گے۔ تو ان کا ایک جو جذبہ تھا وہ اس لیول کا تھا۔ تو بہرحال یہ جو ایکٹیویٹی تھی کافی انٹرسٹنگ تھی PTI کی طرف سے۔ باقی اب 9 مئی سٹارٹ ہو گیا ہے، تو اب 9 مئی کو کیا ہوتا ہے، کیونکہ ادروائز تو پاکستان تحریک انصاف نے اس دن احتجاجی ریلیز نکالنے کا اعلان کر رکھا تھا، جو کہ انہوں نے پھر جنگ کی وجہ سے پوسٹ پون کر دیا کہ اس حالات میں مناسب نہیں ہے کہ یہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف جو ہے اس وقت ریلیز نکالی جائیں۔
لیکن دوسری طرف جو ہے وہ یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ انڈیا کی ایگریشن کے خلاف اور پی ٹی آئی اور عمران خان کی حمایت میں جو ہے وہ ریلیز نکالی جائیں. تو لیٹ سی کہ کل کیا ہوتا ہے, کیونکہ ایک گورنمنٹ نے بھی اناؤنسمنٹ کر رکھی تھی, اور وہ یہ اناؤنسمنٹ تھی کہ ہم جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں یوم یکجہتی منائیں گے, اور پاکستان اور پاک فوج کے حق میں جو ہے وہ ریلیز نکالی جائیں گی. تو ممکن ہے کہ کل گورنمنٹ کی طرف سے سرکاری طور پر کچھ ریلیز کا بھی انعقاد کیا جائے, تو یہ بھی ممکن ہے. باقی کچھ 2-3 ایسے سٹیپس لیے گئے ہیں انتظامی, جیسے کہ اسکول اور کالجز کو بند کر دیا گیا ہے سیٹرڈے اور سنڈے اور فرائیڈے کے لیے. اس کے علاوہ جو ہے مختلف فلائٹس وغیرہ ظاہر ہے سسپینڈ ہوئی ہیں, اور کچھ ایئر لائنز جو ہیں ایمریٹس وغیرہ ان لوگوں نے جو پاکستان کی طرف فلائٹس تھیں ان کو فی الحال پوسٹ پون کر دیا ہے. اسی طریقے سے کچھ فردر جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں ایڈوائزریز اور نوٹیفیکیشن وغیرہ, اگرچہ ان کی بھرمار بہت ہے کیونکہ بہت زیادہ فیک نیوز ہے, تو فیک نوٹیفیکیشنز وغیرہ جو ہیں وہ ہر وقت آپ کو سرفیس کرتے نظر آ رہے ہیں. لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ کوئی بھی چیز آگے پھیلانے سے پہلے اس کی کنفرمیشن کر لیجئے. میں خود کافی کوشش کر رہی ہوں, ایون ٹویٹر پہ بھی, ولاگ میں بھی, کہ کوئی, میں اکثر مختلف ولاگرز کو دیکھ رہی ہوتی ہوں آج کل, یا تو وہ بالکل ہی جو پوری فوجیں اڑا دیتے ہیں اور پتہ نہیں کتنے سینکڑوں جہاز گرا دیتے ہیں, تو عجیب و غریب صورتحال ہوتی ہے. تو رپورٹنگ چاہے اس طرف سے ہو یا اس طرف سے ہو, بات ذمہ داری کے ساتھ کرنی چاہیے, اسی چیز کو رپورٹ کرنا چاہیے جو کہ کنفرم ہو, بجائے کہ آپ اپنی خواہشات کو خبر بنائیں. اور اسی طرح جو مختلف نوٹیفیکیشنز آتے ہیں, لوگ شرارت یہ کرتے ہیں کہ اوٹ پٹانگ نوٹیفیکیشنز کر کے اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کر دیتے ہیں, تو اس سے بھی ایک مس انفارمیشن بہت زیادہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بہت ایک نازک سا ٹائم ہے, اور خاص طور پر سوشل میڈیا کی آمد کے بعد, چونکہ یہ اس طرح کا وار کا جو منظر ہے, اس لیول کی وار کا, وہ اب ہم دیکھ رہے ہیں, تو اس میں اور زیادہ کیئرفلی دیکھنا پڑے گا, کیونکہ بات بہت تیزی سے پھیلتی ہے سوشل میڈیا کے تھرو. آپ کو پتہ ہے کہ مس انفارمیشن تو اور بھی زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ذمہ داری کا مظاہرہ سب لوگ کریں, اور جو چیز بالکل کنفرم ہو اس کو جو ہے وہ آگے آپ ضرور بے شک لے کے چلیں, لیکن جو کنفرمیشن میں نہ آئے چیز, اس کو بلا وجہ بغیر کسی تحقیق کے یا ری چیک کیے اس کو پلیز آگے مت پھیلائیں. اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے اور خطرناک بھی ہو سکتا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.